बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान हूँ जी पर आप सबको खुश आमदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें, कुरान पाक को लाजमी सुने। इसको सुनना, इसको समझना और इस पर अमल करना जो है वो फ़र्ज़ है। तो सूरतुल बकरा की जो आयत का तर्जुमा और तफसीर है वो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी सिलसिले में आज आयत नंबर 10 का तर्जुमा और तफसीर सुनते हैं जी। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। वाह और इज़ा जब कीला कहा जाता है लाहुम उन्हें, ला नहीं, तुफ़सिदू फसाद ना फैलाओ, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, कालू वो कहते हैं, इन्नमा सिर्फ, नहनु हम ही, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले। जब कभी उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ तो वो यही कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशउरून। अला सुन रखो, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफ़सिदूना वही फसाद करने वाले, वा और, लाकिन लेकिन, ला यशउरून वो नहीं समझते। ख़बरदार, हकीकत में यही लोग मुफ़सिद हैं यानी फसाद करने वाले हैं, मगर वो शऊर नहीं रखते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं दीन के मामले में, और फिर उसके बाद वही फसाद फैलाने वाले होते हैं। ख़ास करके जो फ़िरका वारियत की बातें करते हैं, लोगों में नफ़रतें फैलाते हैं, मस्जिदों के दरवाज़े बंद करते हैं एक दूसरे के लिए। तो ऐसे लोग असल में कौन है? फसाद फैलाने वाले। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हकीकत में यही लोग जो है मुफ़सिद हैं और यही लोग जो हैं इनकी इस्लाह नहीं होगी। और ये लोग अपने आप को समझते हैं कि हम ही इस्लाह करने वाले हैं। ऐसे लोगों से जो है हमें पनाह भी चाहिए और ऐसे लोगों से हमें होशियार भी रहना चाहिए। ये तो दीन के मसले में मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ऐसे ही जो लोग हैं हमारी फैमिलीज़ में होते हैं कि जो दर हकीकत एक दूसरे के साथ चुगली करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम इस्लाह करने वाले हैं। मियाँ को कुछ और कह जाना, बीवी को कुछ और कह जाना, नंद को कुछ और कहना, भाभी को कुछ और कहना। तो ऐसे लोगों से हमें पनाह चाहिए और ऐसे लोगों से ख़बरदार भी रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि ख़बरदार, यानी अल्लाह ताला हमें वार्न कर रहे हैं कि यही लोग मुफ़सिद हैं, इनको शऊर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ये शऊर हमें दे रहे हैं तो हमें इस शऊर से फ़ायदा उठाना चाहिए। आयत नंबर 12 देखते हैं जी। वाइज़ा और जब कीला लाहुम आमिनु कमा आमनन नासु कालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाओ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाओ वलकिन ला यालमून। वाह और इज़ा जब कीला कहा जाता है लाहुम उन्हें, आमिनु तुम ईमान लाओ, कमा जैसे, आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग, कालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसे, अमन सुफ़हाओ ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। अला इन्नहुम सुन रखो, खुद वो, हुमुस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ है, वाह और, लाकिन लेकिन, ला नहीं, यालमून जानते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने वो कहते हैं क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। ख़बरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं हैं। बेवकूफ़ इन्होंने ईमान लाने वालों को क्यों कहा कि ये मुनाफिक हैं? मैंने शुरू वाली आयत में आपको बताया कि इन्होंने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हासिल करने के लिए और मुसलमानों को जो मुराद मिल रही थी वो हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। और ये दूसरे लोगों को बेवकूफ़ समझते थे कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इस तरह तुम भी ईमान लाओ। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। ख़बरदार, हकीकत में ये बेवकूफ़ है। ये क्यों? कि इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम कबूल करने के बाद जो सच्चे दिल से मोमिन हुए थे उन्होंने अपने आप को तकलीफ़ों और मुशक्क़तों और ख़तरात में मुब्तला कर रहे थे। और मुनाफिकीन की राय में यह सरासर बेवकूफ़ानों वाला फ़ेल था कि महज़ हक़ परस्ती की खातिर तमाम मुल्क की दुश्मनी मोल ले ली जाए। इनके ख़्याल में अक्लमंदी ये थी कि आदमी हक़ और बातिल की बहस में ही ना पड़े बल्कि हर मामले में सिर्फ़ अपने मुफाद को देखे। तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं फसाद फैलाने वाले, आपने देखा होगा कि वो सिर्फ़ अपने मुफाद को देखते हैं, जहाँ पर उनका फ़ायदा नज़र आता है ये उस तरफ हो जाते हैं। ये बहुत सगे रिश्ते छोड़ देते हैं। इनका कोई दीन नहीं होता, इनका कोई ईमान नहीं होता। इनका ईमान सिर्फ़ ये होता है कि सिर्फ़ हमें बारात मिलती जाए, चाहे जहाँ से भी मिले। तो ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। आयत नंबर 13 देखते हैं जी। वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन।
واہ اور ایزا جب لقو ملتے ہیں اللہ زینہ آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، واہ ایزا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، الہ پاس شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، کالو کہتے ہیں انا ہم معکم تمہارے ساتھ، انما محض نحنو ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس اکیلے ہو سوری غلطی ہوگی، اور جب یہ ایمان لانے والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس اکیلے میں ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ شیاطین سے مراد یہاں پہ سرکش ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ایسے آئے ہیں جہاں پر انسان اور جن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا لفظ یوز کیا ہے۔ شیاطین کا مطلب سرکش ہے، بگڑا ہوا ہے، جو راہ راست سے پاکی ہے، اس کو شیاطین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شیاطین سے مراد جن نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے شیاطین سے جو مراد ہے وہ انسان ہیں۔ بہت سارے ایسے انسان جو ان کو اپنے مالک مانتے ہیں، یہ ان کی غلامی کرتے ہیں، اپنے سردار مانتے ہیں۔ یہاں پر بھی اہل مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار مراد ہے اس سے کہ جو منافقین کی پشت پناہی کرتے تھے، تو وہ جب ان سے اکیلے میں ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تو ایمان لانے والے لوگوں کے ساتھ جی مذاق کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیوں ہونا ہے۔ تو اس مضمون اور اس آیت کے سیاق و سباق سے آسانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر انسانوں کو شیاطین کہا ہے وہ بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے، اور جہاں پر شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو شیاطین کہا ہے وہاں پر بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک چیز پہلے میں آپ کو بتا دوں، پھر میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایسے شیطانوں سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، وہ بہت چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ فرقہ واریت اور اسلام سے دوری کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو دین کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد پرست ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی دکانیں چمکانی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی اویئر، ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہیں آئے، کیونکہ اگلی آیت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے یا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونا ہے۔ ترجمہ میں بتا دیتی ہوں جی آپ کو۔ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، واہ اور یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اوپر کہا کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اللہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہ راہ راست پر آ جائیں، میں بھی یہ اپنی منافقانہ روش چھوڑ دیں، یہ حق کی طرف آ جائیں، لیکن اس کے بعد جس وقت نہیں آتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مذاق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں رہا، ہمیں ساری سہولتیں بھی مل رہی ہیں اور ہم لوگوں کی نظر میں واہ واہ بھی ہماری ہو رہی ہے اور ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے آج کے علماء بھی شامل ہیں اس میں، ایسے لوگ مسلمان بھی شامل ہیں جن کو لوگ حاجی صاحب بھی کہتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی شیطان صفت میں مشہور بھی ہوتے ہیں، اور جس وقت اللہ تعالیٰ ان کی وہ شیطان صفت سے پردہ اٹھاتا ہے پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور وہ نہیں تھے، مہتدون ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، استغفر اللہ، مگر یہ سود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان بیچ کر جو ہے گناہ خرید لیے ہیں، اپنا ایمان دے کر، اپنی ہدایت کے راستے دے کر گمراہی خرید لی ہے، اور یہ جو سودا انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔
ہم سودا دیکھتے ہیں، سودا اس سے کرتے ہیں کہ جس کے بدلے میں ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ یہ لوگ فی الوقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، نہ تو اس دنیا میں ان کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ دنیا میں کس طرح فائدہ مند نہیں ہے کہ جس وقت ان کی منافقانہ روش سب پر آشکار ہو جائے گی تو ان کے لیے صرف اور صرف ضلالت ہے، بربادی ہے، اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور آخرت میں تو ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو شروع سے ہی پتہ ہے کہ یہ منافق ہے، تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ سوال کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو اچھے اور نیک کام کیے ہوں گے ان کا کیا ہوا؟ تو ان کا مال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں اور دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کا صلہ ان کے لیے آخرت میں بالکل نہیں ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال کمثل ہے، جیسے اللہ سے اس شخص جس نے بھڑکائی نارن آگ، فلما، اور پھر جب ازاد روشن کر دیا ماحولہ اس کے ارد گرد، ذہبا چھین لی اللہ بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت چھین لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق اور باطل سے صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئی، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اللہ نے نور بصارت ہی سلب کر لیا کہ الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہو کہ ان کے طریقے میں بھٹنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے۔ اللہ نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، جو اپنے رویوں سے گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر لیا، ظلمت پاہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اس کی توفیق دی۔ میں اکثر سب کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں راستے کھول دیے ہیں، حق کا بھی، سچ کا بھی۔ مرضی ہماری ہے کہ ہم حق کے راستے پر چلیں یا برائی کے راستے پر چلیں۔ حق اور سچ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔